कमरे में मध्यम बल्ब की जर्द रोशनी फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे और बाहर से आती हवा के साथ कपड़े की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सोफे पर वली अकड़ा हुआ बैठा था, जबड़े भींचे, पेशानी पर रगें उभरी हुई थी। उसके सामने टेबल पर अखबार यूं पड़ा था जैसे गुस्से में मरोड़ा गया हो। चंद लम्हे बाद कमरे की खामोशी में दरवाजे की हल्की चिरचिराहट उभरी तो उसने गर्दन मोड़ के भी नहीं देखा। रात के इस पहर महज एक वजूद के अलावा उसके कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था, मगर उसे सोच कर भी गुस्सा ही आया था। माला दूध का गिलास थामे अंदर आई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे फर्श नरम हो गया हो। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। उसने नज़र उठाकर वली की तरफ देखा, फिर फौरन नज़रें नीचे झुका ली। 2 कदम आगे बढ़ी, सांस संभाली और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, ये अम्मी जी ने भेजा है, कहा था आपको दे दूं, और एक सफ़ेद शर्ट भी प्रेस करनी है, अगर इजाज़त हो तो कर दूं। लहजा काफ़ी लड़खड़ा रहा था। उसे मालूम था सामने बैठे शख्स को अगले शख्स की इंसल्ट करना कितना पसंद है, और ख़ासकर उसकी यही वजह थी कि वो अपना दामन हर कीमत पर बचाना चाहती थी। उसने एक नज़र सामने खड़ी मासूम सी लड़की पर डाली। उसका मासूम चेहरा भी उसका गुस्सा कम नहीं कर पाया था। उसने ज़ोर से उसके हाथ पर अपना हाथ मारा, जिसके बायस दूध का गिलास अचानक हाथ से छूटा। एक तेज़ आवाज़ के साथ गिलास ज़मीन पर टूटकर बिखर गया। दूध फर्श पे फैल गया था। शीशे के टुकड़े रोशनी में चमक उठे। माला चौंक कर पीछे हटी। वली खड़ा हो चुका था, आंखों में आग दहक रही थी। वो उसको देखते हुए निहायत सख्त लहजे में बोला, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? कल रात जलील करके निकाला था ना, फिर मुंह उठाकर वापिस आ गई और मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! भाड़ में गया दूध, भाड़ में गई शर्ट। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मेरे कमरे में किसकी इजाज़त से आ रही हो? दिन के वक्त भी तुम मेरे कमरे में ही होती हो। माला के होंठ कांपे। वो 2 कदम और पीछे हटी। दीवार उसकी पीठ से लग गई थी और उसे देखते हुए अटकते लहजे में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी जी ने कहा था आपके पास चली जाऊं, दूध और शर्ट प्रेस कर दूं। दोपहर के वक्त आपके कमरे में इसलिए रहती हूँ, घर में सब होते हैं, फिर तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी और मैं चुप। वो आगे बढ़ा। क्या करने आई हो यहाँ? सीधा सीधा जवाब दो। मेरे साथ बहानेबाजी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा। मेरी माँ के सामने ही तुम्हारा ड्रामा चल सकता है। सच सच बताओ, रातें रंगीन करने आई हो या फिर कोई और इरादा है? और एक सेकंड, पहले तुम इस बात का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बताने की कि मैंने तुम्हें कमरे में नहीं रहने दिया? तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही ज़ुबान मेरी माँ के सामने नहीं चल रही? तुम पर तरस खा के निकाह किया था, उसका मतलब हरगिज़ नहीं तुम मुझे और मेरी माँ को आपस में एक दूसरे का मुखालिफ बना दो। माला ने सर झुका लिया। आंखों के किनारों से आंसू फिसलने लगे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह उस बात को संभाले। वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, उन्होंने मुझे रात को बाहर देखा था। पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। मैं डर गई थी वो कुछ और मतलब निकाल लेती। वली की हंसी खोखली थी। वाह, सच्चाई की देवी बन गई हो। खैर अब निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई खिदमत नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ सर्द हो गई, जैसे अल्फाज का वज़न बढ़ गया हो। तुम एक इस्तेमालशुदा औरत हो, मेरे लिए फजूल। मैं तुम जैसी औरत पर नज़र डालना भी पसंद नहीं करूँगा। तुम्हारी हैसियत मेरे सामने जूती के बराबर भी नहीं है। मैं वली अहमद हूँ, इस ख़ानदान का इकलौता वारिस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी पहले से निकाहशुदा लड़की पर नज़र डालूं। माला ने सर उठाया। आंखों में बेबसी के साथ जिद भी थी। सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती से पहले ही सब खत्म हो गया। आप इस तरह बात नहीं कर सकते, ये इल्ज़ाम है मेरी ज़ात पर। वली ने उसकी बात काट दी। बेहतर होगा मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर पूरा घर सुनेगा और तुम जलील होगी। जाओ यहाँ से। माला सर नफ़ी में हिलाने लगी। वो अपने लबों को जुम्बिश देती। अगले लम्हे उसने माला की कलाई पकड़ी। गिरफ्त सख्त थी,
جیسے الفاظ ہاتھ بن گئے ہوں۔ مالا نے ہلکی سی چیخ دبائی۔ قدم گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جائے گئے۔ کوریڈور کی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ چھوڑ دیں، خدا کے لیے کوئی دیکھ لے گا تو صبح باتیں بنائی جائیں گی۔ میں زمین پر سو جاؤں گی، پلیز مجھے باہر مت نکالیں۔ لیکن ولی نے بنا اس کی طرف دھیان دیے اسے باہر کی جانب دھکیل دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے میں پھر وہی زرد روشنی، وہی بکھرا ہوا دودھ اور شیشے کے ٹکڑے۔ ولی واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ سانس تیز تھی مگر چہرہ بے حس۔ کچھ دیر وہ فرش کو دیکھتا رہا، پھر نظر اخبار پر ٹھہر گئی۔ باہر کہیں قدموں کی آہٹ دور ہوتی گئی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جیسے ٹوٹے شیشے کے کنارے ہوا میں معلق ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ صرف دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کو کاٹ رہی تھی۔ کوریڈور کے ایک کونے میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے پاس سے کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ کمرے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی اگر حال میں گئی کسی کو بھی علم ہو جائے گا۔ ڈر ابھی بھی تھا، لیکن یہاں سے جانا اس نے مناسب نہیں سمجھا، صرف اس امید پر کہ شاید اسے رحم آ جائے اور وہ دروازہ کھول دے۔ سر دیوار سے لگا ہوا، ہاتھ گھٹنوں میں دیے، جیسے نیند بھی اسے سہارا دے کر آئی ہو۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے بکھرے بالوں کو ہلکی سی جنبش دی، مگر وہ بے خبر تھی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نیند کے کسی انجانے لمحے میں وہ آہستہ سے سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند تھی، قدم بے سمت مگر پر یقین۔ وہ اوپر فلور کی طرف بڑھنے لگی۔ راہداری میں اس کے قدموں کی مدھم چاپ گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زینے کے قریب پہنچی، اچانک کسی نے اس کے پیٹ پہ مضبوط ہاتھ رکھا اور پیچھے کی طرف زور سے کھینچ لیا۔ اگر بروقت نہ کھینچا جاتا وہ منہ کے بل زمین بوس ہو جاتی۔ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی، سانس اکھڑ گئی، دل زور سے دھڑکا۔ وہ لڑکھڑا کر پلٹی تو سامنے ولی احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرہ تناؤ سے سرخ۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ پاگل ہو تم؟ اتنا بھی نیند میں کیا چلنا؟ زینے کی طرف جا رہی تھی۔ اگر میں بروقت نہ پکڑتا تو ابھی تمہارا سر پھٹ چکا ہوتا۔ تمہارے اندر بالکل عقل نہیں ہے۔ انسان اتنا بھی نیند میں کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ ولی کو اس بات کا علم تھا، وہ نیند میں چلتی ہے، اسی وجہ کے باعث وہ کمرے سے باہر آیا تھا تاکہ اسے کمرے میں لے آئے، مگر اسے دیوانوں کی طرح زینے کی طرف جاتا دیکھ اس کا دل لمحے بھر کے لیے اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ وہ اپنے پاؤں روک نہیں پایا تھا۔ حالانکہ اس کا اپنا ارادہ بھی یہی تھا، وہ گر کے مر جائے یا کہیں دفع ہو جائے، مگر آج اسے موت کے اتنے نزدیک دیکھ کر وہ اپنا آپ روک نہیں پایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے جگہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر نگاہیں جھکا کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ جانتے ہیں نا مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، پتہ نہیں کب یہاں آ گئی۔ معافی چاہتی ہوں، میرے بھائی صاحب کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ لہجہ بہت ہی دھیما تھا، شرمندگی کے باعث سر اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ عادت اسے ہمیشہ ہی نقصان پہنچاتی تھی۔ ولی نے طنزیہ ہنسی ہنسی، مگر آواز میں زہر تھا۔ تمہیں تو رات میں زنجیروں سے باندھنا چاہیے، نفسیاتی مریض ہو تم۔ وہ قریب آیا۔ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو الزام کس پر آتا؟ مجھ پر۔ یہی کہا جاتا کہ رات کو کمرے سے نکالا تھا، اسی لیے مرنے پہنچ گئی۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا ختم ہو چکا ہے بے عقل لڑکی؟ خود پر قابو پانا سیکھو۔ وہ سہم گئی، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے مجھے کمرے سے مت نکالیں۔ آپ میری تکلیف جانتے ہیں، پھر بھی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ولی نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میرے سامنے کچھ بول سکو۔ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ ہزار دفعہ سمجھایا ہے، میرے ساتھ زبان درازی مت کرو، میرے ہر سوال کا جواب مت دو۔ تم کیوں اپنی موت کو دعوت دیتی ہو؟ ایک دن طلاق دے کر اس گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا، بس وہ وقت مجھے میسر ہو جائے۔ تمہارا سایہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ درد سے اس کی سانس رک گئی، وہ فوراً خاموش ہو گئی، ہونٹ بھیج لیے، آنسو آنکھوں میں بھر آئے، مگر ٹپکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چلو اب اندر، اور خبردار جو یہ باتیں میری امی کو بتائیں۔
सच कह रहा हूँ, तुम्हें इस घर में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। माला को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। आखिर उसे गुस्सा किस बात पर है? खुद तकलीफ देता है, फिर खुद फिक्र करता है, खुद मौत के दहाने पर पहुंचाकर मौत से रिहाई दिला देता है। आखिर वो जुबान दराजी करे तो मरने मारने पर तो लाता है, अगर कुछ ना बोले तब भी उसे मसाइल होते हैं। वो उसकी तरफ देखती रही। अल्फाज उसके गले में अटक गए। वली ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा और मुड़कर कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम तेज थे, जैसे हर कदम के साथ गुस्सा फर्श में पेवस्त करता जा रहा हो। चंद लम्हे वो वहीं खड़ी रही। दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। दिल उदास हो चुका था। वो फिक्र करता था, लेकिन फिक्र के साथ इतनी अजियत पहुंचा देता था कि उसकी अच्छाई कहीं खो जाती थी। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। राहदारी की बत्ती मध्यम थी। दीवारों पर उसके साए लरस रहे थे। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम के साथ वो खुद को समेटती जा रही हो। दरवाज़ा खुला। वली अंदर दाखिल हुआ। वो भी बिना कुछ कहे अंदर आ गए। रात बदस्तूर खामोश थी, मगर उस खामोशी में खौफ की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। उसने बिस्तर की बजाय सोफे को ही सोने के लिए तरजीह दी, क्योंकि जानती थी अगर बिस्तर को आंख उठाकर देखा तो वो उसे मजीद अजियत पहुंचाएगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से किचन में उतर रही थी। चूल्हे पे रखे तवे से पराठे की खुशबू उठ रही थी। तेल की हल्की सी आवाज़ खामोशी को तोड़ रही थी। माला आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाए माथे पर पसीना लिए आटा बेल रही थी। बाल सलीके से न जुड़े थे, चंद लटे गालों से चिपकी हुई थी। आंखों में रात की थकन अभी बाकी थी, मगर हाथ मुसलसल चल रहे थे, जैसे रुकना गुनाह हो। वली ने साफ कह दिया था, नाश्ता तुम्हारे हाथ का नहीं करूँगा। मेरे तमाम तर काम तुम करोगी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में। मेरी मौजूदगी में अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। चंद लम्हे बाद किचन के दरवाजे से नईमा बेगम अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे को ठटक गई। मंजर देखकर भवें चढ़ गई। वो उसको देखते ही बोली, अल्लाह अल्लाह। माला। उनकी आवाज़ में हैरत और खफकी मिली हुई थी। कितनी दफ़ा समझाऊं तुम्हें? नई नवेली दुल्हन हो तुम, ये क्या हशर बना रखा है अपना, और ये क्या कामों में लगी हो? घर में इतने मुलाजिम हैं, कोई भी नाश्ता बना देगा। तुम्हें ये सब काम करने के लिए नहीं लाई हूँ, मेरे बेटे का दिल जीतने के लिए लाई हूँ। और तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? ना नया लिबास, ना चेहरे पर मेकअप। तुम क्यों ऐसी हरकतें करके वली को खुद से बदजन करना चाहती हो? शुरुआत के दिनों में लड़कियां सजती संवरती हैं, खुद को संवार के रखती हैं, और एक तुम हो जो हर वक्त चेहरे पर उदासी सजाए घूमती फिरती हो। ऐसे कैसे वली तुम पर माइल होगा? माला चौंकी, पलट कर देखा। फौरन चेहरे पर एक मुहतात मुस्कुराहट सजा ली। अम्मी, आप जानती हैं ना वली कितना गुस्सा करते हैं। कल भी उन्होंने पूरा नाश्ता फेंक दिया था। उसने आहिस्ता से तवे पर पराठा पलटा। मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती। फिर पूरा दिन ऑफिस में क्या खाएंगे? कैसा खाना मिलेगा? कुछ इल्म नहीं होता। कम से कम इंसान से वो नाश्ता पेट भर के करके जाए। मुलाजमीन के हाथ का नाश्ता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं बना रही हूँ। नईमा बेगम ने गहरा सांस लिया, जैसे दिल का बोझ बाहर निकाल रही हूँ। एक तो इस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। तुम्हारी माँ ने कितनी उम्मीदों के साथ तुम्हारा रिश्ता मुझे दिया था, और अब ये सब उनकी आवाज़ भरा के मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। कैसे समझाऊं उस लड़के को कि तुम्हारी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। उसका कहना है मैंने ज़िंदगी में हर शय पहली और न्यू इस्तेमाल की है। मैं बीवी के मामले में क्यों समझौता करूं? लेकिन उस बेअक्ल को कौन समझाए? तुम उस लड़के के पास कभी गई ही नहीं। ये रिश्ता पहले ही ख़त्म हो गया था। वो महज एक निकाह था, लेकिन वली समझना ही नहीं चाहता। बाला ने नजरें झुका ली। आप परेशान नहीं हो अम्मी, वो बस गुस्से के तेज है। आपने ज़बरदस्ती की थी, इसीलिए नाराज़ है। मगर मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। जल्दबाजी इंसान को हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। मेरी अम्मी ने हमेशा जल्दबाजी की है, जिसका नुकसान अब मैं अदा कर रही हूँ। कुछ वक्त लगेगा, वली ठीक हो जाएंगे। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। नईमा बेगम ने तल्खी से सर हिलाया। ये इतना ढीठ है, कभी नहीं समझेगा। इसका बंदोबस्त मैं जल्द करूँगी।
اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، مگر اس لڑکے کو احساس نہیں ہے، اور جس دن احساس ہوگا تم دیکھ لینا، وہ دن اس کے پچھتاوے کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ پھر لہجہ بدل کر نرمی لے آئی، بیٹا تم چھوڑو یہ سب، جا کر اچھے سے تیار ہو، نئی دلہن ہو۔ میں ملازمین کو بلاتی ہوں، وہ ناشتہ بنا لیں گے، تم اپنا آپ سنوار کے رکھا کرو۔ خدا کے لیے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاتی، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہتا ہے، لیکن کم از کم تمہیں سجا سورا دیکھ تھوڑا اطمینان ملتا ہے۔ مالا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں امی، رہنے دیجیے، میں کر لوں گی، ناشتہ بناتے ہی میں فوراً تیار ہو جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں ولی کچھ نہیں کھائیں گے اور آج بھی بھوکے چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی وہ بھوکے جائیں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی اتنی فکر کرنے کی، تم انسان ہو، جانور نہیں۔ اس گھر میں تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، گھر کی ملازمہ نہیں۔ نعیمہ بیگم نے بات کاٹ دی، پھر ذرا ٹھہر کر غور سے اسے دیکھا۔ یہ بتاؤ، رات کو اس نے تمہیں کمرے سے باہر تو نہیں نکالا؟ پرسوں اگر میں باہر نہ آتی تو تم زینے پر گر جاتی۔ میں تمہارے لیے ایک اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ رہی ہوں، جلد تمہارے اس مسئلے کا حل نکالوں گی، آگے جا کر بہت مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو مالا کی انگلیاں ساکت ہو گئی۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اچانک گرفت، سخت آواز تھمکی۔ دل نے زور سے دھڑکنا چاہا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں امی، انہوں نے نہیں نکالا تھا۔ اس نے بالکل صفائی سے جھوٹ بولا۔ ایک لمحے کے لیے زبان لڑکھڑائی، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر منہ سے ایک لفظ غلط نکلا ولی اس کی جان لے لے گا۔ نعیمہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو اچھی بات ہے، اب جاؤ تیار ہو جاؤ۔ جی، مالا نے دھیمی آواز میں کہا اور چولہا بند کر کے ہاتھ دھوئے۔ دل میں ایک بوجھ سا تھا، مگر قدم باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ کچن سے نکلی ہی تھی کہ سامنے عین کچن کے قریب ولی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی اس پر تھی، سخت بے تاثر۔ مالا ایک دم سہم گئی، جسم جیسے سکڑ سا گیا۔ اس نے نظریں چرا لی، سانس روکی۔ ولی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی، آنکھیں دکھانے جیسی، اور سیدھا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ مالا وہیں کھڑی رہی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی رہی۔ پھر آہستہ سے چل پڑی، جیسے ہر قدم ناپ کر رکھ رہی ہو۔ صبح روشن تھی، مگر اس روشنی میں بھی اس کا دل بھاری تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں پیلی روشنی پھیلی تھی، جیسے ہر چیز پہ ایک بوجھ سا رکھ دیا گیا ہو۔ ڈریسنگ روم کے آئینے کے سامنے وہ کھڑی تھی، ہاتھ ذرا کانپ رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ لپسٹک کی ہلکی سی تہہ لگاتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے آئینے میں اپنی ہمت ڈھونڈ رہی ہو۔ باہر سے اچانک کمرے میں کسی چیز کے ہلنے جلنے کی آواز آئی، کھٹ پٹ، جیسے کوئی بے دھڑک اندر آ بیٹھا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے لپسٹک بند کی، ایک لمحے میں خود کو سمیٹا اور تیزی سے ڈریسنگ روم سے باہر آ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ صوفے پر ولی ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی بے فکری سے ٹیک لگائے، جیسے اس کمرے پر اس کا حق ہو۔ ولی نے اسے دیکھا تو مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جس میں طنز بھی تھا اور غرور بھی۔ او ہو، محترمہ تیار ہو گئی۔ اس نے تالیاں سی بجائیں۔ کس کے لیے تیار ہو رہی ہو مالا میڈم؟ اس کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا، آواز مشکل سے نکلی۔ ولی، یہ لڑکی کون ہے؟ لہجہ خوفزدہ تھا، آنکھیں ساکت۔ ولی نے جواب دینے کی بجائے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا، جان بوجھ کر مضبوطی سے۔ آج رات کے لیے میری بیوی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو، میں جوان ہوں، خواہش بھی ہوتی ہے، اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو جا سکتی ہو۔ آج یہاں رات مختلف ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس رات کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھ پاؤ گی۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ میں آپ کو حق دینے کے لیے تیار ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ ولی کے چہرے پر نفرت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ ذرا آئینہ دیکھا ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم جیسی استعمال شدہ عورت کو اپنا بناؤں گا، اپنی قربت دوں گا؟ بولو، جواب دو۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ میرا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں آج بھی ویسی ہی ہوں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔
آپ ایک دفعہ میرے قریب آ کر دیکھیں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف آپ کے قریب آئی ہوگی؟ اس کی آواز میں درد کے ساتھ ایک سچ بھی تھا۔ یہ بھی جانے کتنے مردوں کے کمروں میں گئی ہوگی۔ ولی زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پیشہ ور ہے، وہ بے رحمی سے بولا۔ تم میری بیوی ہو، یہ سچ ہے، مگر آج کے لیے بس۔ اب تم جاؤ، اگر پوری فلم دیکھنے کا شوق ہے تو رک بھی سکتی ہو، مرضی ہے تمہاری، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کو۔ مالا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے ایک آخری نظر ولی پر ڈالی۔ اس نظر میں سوال بھی تھا، التجا بھی، اور ٹوٹا ہوا یقین بھی، مگر جواب میں اسے صرف بے حسی ملی۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے نزدیک بیٹھے دیکھنے کی۔ دروازہ بند ہوتے ہی پیچھے سے ولی کا بلند قہقہا گونجا۔ وہ ہنسی اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ راہداری اندھیری تھی، مگر اس اندھیرے میں بھی اسے اپنے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ قدم خود بخود آگے بڑھتے گئے، جیسے اب رکنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نظر نیچے ہال پر پڑی۔ مدھم روشنی میں ایک سایہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ مالا ننگے پاؤں، آنکھیں نیم وا، جیسے کسی اور دنیا میں ہو، نیند میں چل رہی تھی، بے خبر بے سمت۔ ولی کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال کوندا، ایک ایسا خیال جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا، اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مالا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، آواز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ آج تمہاری اسی نیند کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر میں اپنا راستہ صاف کر لیتا ہوں۔ یہ بہت اچھا موقع دیا ہے تم نے۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا جانم۔ ایک لمحہ رکا، پھر جیسے خود کو جواز دے رہا ہو، مجھے معاف کرنا مالا، لیکن تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں بنا سکتا۔ مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے۔ وہ اسے تھامے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ جو زبردستی میری ماں نے مجھ پر کی تھی، وہ میں مر کے بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی آواز میں تلخی بھر گئی۔ یہ کوئی تمہاری خرابی نہیں ہے، تم خوبصورت ہو اور مجھے یقین ہے تم کنواری بھی ہو، مگر زبردستی، اس نے دان پھینچے، جو چیز میری مرضی کے خلاف ہو میں اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ مالا خاموش تھی، جیسے یہ الفاظ اس تک پہنچ ہی نہیں رہے ہوں۔ اس کی گرفت ڈھیلی تھی، قدم بے ربط، چہرہ سپاٹ۔ وہ اسے لے کر مرکزی دروازے سے گزرا، پھر مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ باہر صحن میں چوکیدار گہری نیند سو رہا تھا، سر ایک طرف کو جھکا ہوا۔ ولی نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر چھوٹا دروازہ کھولا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ اس نے مالا کو آہستہ سے باہر دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑائی نہیں، بس سیدھی چلتی رہی، اجنبیوں کی طرح، بے خبر کہ کہاں جا رہی ہے۔ ولی چند لمحے وہیں کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ اندھیرے میں اس کا وجود آہستہ آہستہ مدھم ہوتا گیا، یہاں تک کہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مڑا اور واپس اندر کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوا تو منظر ویسا ہی تھا۔ صوفے پر وہ لڑکی اب بھی بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، چہرے پر اکتاہٹ۔ ولی نے اسے دیکھا اور بے نیازی سے بولا، اب تم جا سکتی ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ نائلہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ تھا، آواز میں تلخی۔ جب کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو مجھے بلایا کیوں تھا، اور اتنی دیر بٹھا کر کیوں رکھا؟ ولی نے اس کی طرف دیکھا، نظریں سرد۔ مجھے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں، پیسے تمہیں مل چکے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس نے صاف لہجے میں کہا، اور جو میری بیوی نے کہا تھا نا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے واقعی یہ گمان نہیں تھا کہ ولی احمد تم جیسی لڑکی کے قریب آئے گا، تم جو 1000 مردوں کا بستر سجا چکی ہو۔ نائلہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو۔ ولی نے کندھے اچکائے۔ پیسے مل گئے ہیں نا، اب جاؤ، میرے سامنے کھڑی ہو کر زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ نائلہ نے غصے سے اپنا پرس اٹھایا، ایک آخری تیز نظر اس پر ڈالی، اور دروازہ پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرہ پھر خالی ہو گیا۔ ولی چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ باہر رات ویسی ہی تھی، خاموش، بے حس، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح کی روشنی ڈائننگ روم میں پھیلی تھی، مگر فضا میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ لمبا سا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا، پلیٹیں رکھی تھی،
मगर किसी के हाथ आगे नहीं बढ़े। वली कुर्सी पर सीधा बैठा नाश्ता कर रहा था, जैसे ये एक आम दिन हो। चम्मच की हल्की सी आवाज़ खामोशी को काट रही थी। नईमा बेगम तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। नज़र सीधी वली पर गई तो रुक गई। तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रहे हो। आवाज़ कांप गई। तुम्हें अपनी बीवी का एहसास भी नहीं। सुबह से उसका कोई अता पता नहीं। कहाँ है वो? क्या हो गया है तुम्हें? वली ने सुकून से चम्मच रखा, एक लम्हा माँ को देखा, फिर अचानक अपनी जेब में हाथ डाला और तय किया हुआ एक कागज़ निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। आपकी लाडली बहू अपने आशिक के साथ भाग गई है। आप अच्छी तरह जानती थी वो पहले से निकाशुद है। आपको लगता है वो मेरे साथ रह पाएगी। उसका लहजा बेहद स्पार्ट था। मेरी बेरुखी से तंग आ चुकी थी, इसलिए अपना रास्ता खुद चुन लिया। अगर अपने आप पर काबू रखती तो आज मेरे साथ होती, मगर कुछ ही दिनों में मुझसे उकता गई। नईमा बेगम के हाथ कांप गए। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्ची ऐसी नहीं है। तुम्हें राजी करने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। जबकि वली बोला, ये सब आपके दिमाग का फतूर है अम्मी। जिस औरत को निकलना होता है वो किसी भी हाल में चली जाती है। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि एक निकाहशुदा औरत से मेरी शादी ना करवाएं। वली की आवाज़ में शिकवा कम, तंज ज्यादा था। लेकिन अब नतीजा आपके सामने है। मेरी इज्जत भी गई और आपकी भी। उन्होंने जल्दी से खत खोला। आंखें तेजी से लफ्ज़ों पर दौड़ने लगी। मैं माला अपने पूरे होशो हवास में ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी वली से करवाई। वो मुझे खुश नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर ताने देते हैं। मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। कोई भी मेरे पीछे ना आए और ना मुझे तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं मिलूंगी, और अगर मिल भी गई तब भी वली अहमद जैसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। खुदा हाफिज। कागज़ उनके हाथ से ढलक सा गया। वो बेयकीनी से वली को देखने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी आवाज़ भर आ गई। बाला ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत मासूम है। ये नहीं हो सकता। ये कागज़ झूठा है। तुम बाला को तलाश करो। वो किसी मुसीबत में है। मेरा दिल परेशान हो रहा है। वो बच्ची बहुत नेक है। वली अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हर एक पर भरोसा करने का यही नतीजा होता है। उसने कंधे उचकाए। देख लिया आपने? आपकी पसंद की हुई लड़की भाग गई। अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैंने कितना समझाया था, एक निकाहशुदा लड़की से मेरा रिश्ता नहीं जोड़े, मगर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, और आज नतीजा आपके सामने है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। लोगों को अब ये बात पता चलेगी तो सब आपको फ़ोन करके आपके जख्म पर नमक छिड़केंगे। नईमा बेगम की बहू भाग गई। देख लिया आपने, एक निकाहशुदा लड़की को अपनी बहू बनाने का नतीजा। इंसान को हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि आप अपनी औलाद की खुशियों का ही सौदा कर बैठे। नईमा बेगम ने सर नफी में हिलाया, जैसे ये सच मानने से इनकार कर रही हो। तुम नहीं जानते उसे। उसकी पहली तलाक सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो नींद में चलती थी। बस उसी बात पर उसके पहले शौहर ने छोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भाग नहीं सकती। वो बहुत मासूम है। उसके सर पे बाप का साया भी नहीं। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। उसने हमेशा मुझे यही बोला है, जिन बेटियों के बाप नहीं होते उन्हें अपने ससुराल में अपना आप ऊंचा रखना ही पड़ता है। वो कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाती जो उनके मरे हुए बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाए। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे तलाश करो। वो किसी मुसीबत में है। मेरा दिल बार बार मुझे इसी बात की आगाही दे रहा है। वली ने गहरी सांस ली, जैसे सब्र का मुजाहरा कर रहा हो। देख लें, जिससे आपको उम्मीद नहीं होती वही धोखा दे जाता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अब क्या कर सकते हैं? अब बस हिम्मत रखें, और मैं उस लड़की को बिल्कुल तलाश नहीं करूंगा, ये बात आप जहन से निकाल दें। उसने घड़ी की तरफ देखा। खैर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते ही वो कुर्सी पीछे करके मुड़ा। नईमा बेगम उसे खामोशी से देखती रह गई। दरवाजे की तरफ जाते हुए वली के चेहरे पर एक दबी सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फतह का जोम छुपा हो। उसने अपने हाथों से एक कहानी गढ़ी थी, एक इल्ज़ाम तराशा था, और उसी को सच बनाकर पेश कर दिया। दरवाज़ा बंद हुआ तो डाइनिंग रूम में फिर वही खामोशी उतर आई। नईमा बेगम खत को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठ गई। उनके जहन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर माला भागी नहीं
تو پھر وہ کہاں ہے؟ اور ان کا دل اس بات کی گواہی شدت سے دے رہا تھا کہ مالا نہیں بھاگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اس کا آفس میں آج بالکل دل نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں بار بار مالا کا ہی خیال آ رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، یہی سوچ سوچ کے اس کے دماغ میں درد ہو چکا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے وہ گھر لوٹ آیا، لیکن جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، ملازم نے اسے نعیمہ بیگم کا پیغام دیا کہ آپ کی ساس آئی ہوئی ہیں اور ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، اس خیال کے تحت شاید وہ ان کے گھر چلی گئی ہو۔ رات کا وقت ڈرائنگ روم میں گہرا سا چھایا ہوا تھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں صوفے پر نعیمہ بیگم اور رحمت بیگم بیٹھی تھی۔ چہرے پر فکر اور اضطراب کے آثار واضح تھے۔ ولی جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے وہ دنگ رہ گیا۔ کمرے کی فضا اتنی خاموش تھی کہ صرف اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور دل کی دھڑکن بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رحمت بیگم فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ولی کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں عاجزی اور ہمدردی کی مخلط روشنی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، خدا کے لیے کچھ کرو ولی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میری بیٹی بھاگ نہیں سکتی، میں اسے جانتی ہوں، وہ بہت معصوم ہے۔ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد وہ ہر چیز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ نئی ہے، ابھی سیکھ رہی ہے۔ میری بات کو سمجھو، وہ کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جو ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ میں اس کی ہر عادت سے واقف ہوں۔ بچپن سے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ ولی نے کمر سیدھی کی، سر ہلکا جھکایا، لیکن کچھ بولے بغیر۔ چہرے پر سردی اب بھی برقرار تھی۔ چند لمحے بعد وہ ان کو دیکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی جیسی تھی، اس نے اپنے رنگ دکھا دیے ہیں۔ شوہر کے ہوتے ہوئے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور خط بھی چھوڑ گئی۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں؟ اس کی آواز میں اضطراب اور تھوڑی سختی بھی تھی، مگر آنکھوں میں درد صاف چھلک رہا تھا۔ لفظ لمحے بھر کے لیے لڑکھڑائے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا۔ وہاں موجود وہ کسی بھی شخص کو یہ پتہ نہیں چلنے دے سکتا تھا کہ اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ولی نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رحمت بیگم نے آہستہ قدم بڑھائے اور اس کے قریب آ کر بولی، مجھے پتا ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اپنے بابا کے بعد اس نے کبھی گلی میں جھانک کر نہیں دیکھا، اپنی پڑھائی بھی چھوڑی۔ بس اپنے بابا کی عزت کے لیے اس کے بابا نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح کروا دیا تھا، مگر اپنے شوہر سے ملاقات کبھی نہیں کی کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن معلوم نہیں کیسے یہ خبر اس کے سسرال تک پہنچی کہ وہ نیند میں چلتی ہے اور ان ظالموں نے اسے طلاق دے دی۔ تمہیں پتا ہے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا کہ کوئی اسے نہ دیکھے، مگر میں جانتی تھی میری بیٹی کیسی کردار کی مالک ہے، اس لیے میں نے اسے تمہیں دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو، اس کی تکلیف کا مداوع کر سکتے ہو۔ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ وہ کسی طرح کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ شرمندگی نے اسے مزید گھیر لیا۔ رحمت بیگم نے آہستہ سانس لیا، مگر بات جاری رکھی۔ اس نے ساری زندگی جس طرح اپنا دامن بچا کے رکھا ہے، وہ صرف اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کر رہی تھی۔ تم اس کو نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے، میں گواہ ہوں اس کی پاک دامنی کی۔ اس پر شک کرنا غلط ہے۔ میری بیٹی نے نکاح کے بعد بھی اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کی، صرف اور صرف تصویروں میں دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ولی، میری بات پر یقین کرو، وہ کبھی تمہارے خلاف نہیں گئی، ہمیشہ تمہاری عزت کرتی ہے۔ مجھے سب پتا ہے تم دونوں کے درمیان کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا، تمہیں وہ پسند نہیں تھی، مگر میں نے ہمیشہ اس کو یہی سمجھایا تھا کہ صبر سے چلو، اور وہ آگے سے یہی کہتی تھی کہ ہاں امی، میں صبر کا مظاہرہ کروں گی، میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم سے بہت پیار کرنے لگی تھی، صرف اس لیے کہ تمہارا کردار بہت اعلیٰ تھا، لیکن اس معصوم کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ کہیں چلی گئی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں ہے۔ میری بات کا یقین کرو ولی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ولی کے چہرے پہ ندامت کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھیں نیچی تھی، لبوں پر ہلکی سی کشمکش، جیسے اندر ہی اندر وہ شرمندگی اور اپنی روش پہ غور کر رہا ہو۔ اس کی خاموشی زیادہ کچھ کہہ رہی تھی، زیادہ بول رہی تھی۔ اس کے اندر چھپے ہوئے احساسات کی صدائیں واضح ہو رہی تھیں۔ نعیمہ بیگم نے دھیرے سے اس کے قریب قدم بڑھائے اور نرم لہجے میں بولی،
ولی تمہیں سمجھنا ہوگا، وہ بچی نہیں لڑکی ہے، اسے بھاگنے کے قابل نہیں سمجھو۔ تمہارے اپنے خوف اور غرور نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ اسے کسی بھی طرح تلاش کرو، تمہیں اس معصوم دل کی حفاظت کرنی ہے۔ رحمت بالکل ٹھیک بول رہی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے اور اس بات کی گواہی میرا دل دے رہا ہے۔ ولی نے صرف سر ہلا دیا۔ اس کی خاموشی میں شرمندگی اور اندرونی پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے دھیرے دھیرے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ منظر جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ دیر کے لیے وقت رک گیا ہے اور سب کچھ غور و فکر کے لیے رہ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ رحمت بیگم چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بتاتی جا رہی تھی، جنہیں سن کر وہ مزید پچھتاوے میں گھر رہا تھا۔ وہ بیوی تھی، اس کے نام سے منسلک تھی۔ ایک یہی بات اسے اندر ہی اندر عجیب کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارادہ صبح پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروانے کا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ صبح کا وقت تھا مگر لاؤنج میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی پھیلی تھی۔ ولی صوفے پر بیٹھا تھا، کوہنیوں پر جھکا ہوا، نظریں کہیں اور تھیں۔ نعیمہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی، ہونٹوں پر بے آواز دعائیں۔ رات کی گفتگو کے بعد گھر میں جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک ولی کا موبائل بجا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جی بول رہا ہوں۔ فون کے دوسری طرف کی آواز صاف مگر سنجیدہ تھی۔ ہمیں ایک لڑکی ملی ہے جس کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ آخری دفعہ اس نے آپ کا نام لیا، ولی احمد۔ اس کے کپڑوں کی جیب سے آپ کا نمبر نکلا ہے۔ بہتر ہوگا آپ فوراً ہسپتال آ جائیں۔ وہ اپنے کپڑوں میں جیب ضرور لگواتی تھی۔ اس نے کب ولی کا نمبر اپنی جیب میں ڈالا تھا، اسے علم نہیں تھا۔ ولی کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے ایک لمحہ نعیمہ بیگم کی طرف دیکھا، کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی ہسپتال جانا ہے، بس اتنا کہا اور دروازے کی طرف لپک گیا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے، قمیص کے بٹن صحیح طرح سے بند نہیں تھے۔ کاؤنٹر پر پہنچ کے ہانپتے ہوئے بولا، ایکسیڈنٹ کی لڑکی، ولی احمد کے نام سے، آئی ہے کوئی؟ نرس نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور ایمرجنسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ادھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے سے ڈاکٹر آ رہے تھے۔ اس نے فوراً راستہ روکا۔ ڈاکٹر، ایک لڑکی، کار ایکسیڈنٹ میرے نام سے آئی ہے، ولی احمد۔ ڈاکٹر نے رک کر سنجیدگی سے جواب دیا، جی آئی ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، سر پہ گہری چوٹ لگی ہے، حالت بہت نازک ہے، 2 دن سے بے ہوش ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ پولیس کے ذریعے نمبر نکالے گئے، اسی لیے آپ کو اطلاع دی گئی، اور ایک نمبر آپ کا ان کی جیب سے بھی نکلا تھا۔ ولی کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے توقف کیا، آپ دعا کریں۔ ولی نے بے اختیار کہا، ڈاکٹر کچھ بھی ہو جائے، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ مالک ہے۔ وہ تیزی سے وارڈ کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر مشینوں کی آوازیں تھیں، بیپ بیپ جیسے وقت کی سانسیں۔ بیڈ پر مالا پڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں بند، سر پر پٹیاں بندھی تھیں، بازوؤں میں کنولا سانس آکسیجن کے سہارے تھا۔ ولی کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ تڑپ کر بیڈ کے پاس پہنچا۔ مالا، آواز ٹوٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ سر تھا، بے جان سا۔ خدا کے لیے، اس کی آواز لرزنے لگی، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سر جھکا لیا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا ارادہ تمہیں ختم کرنے کا نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ یہاں تک آ جائے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ پلیز واپس آ جاؤ اپنی ماں کے لیے، وہ بہت پریشان ہے۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، جیسے وہ سن سکتی ہو، تم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا، دھوکہ تو میں نے کیا ہے، پلیز آنکھیں کھولو، ایک دفعہ، بس ایک دفعہ۔ مشین کی آواز مسلسل چل رہی تھی، مالا بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ولی وہیں کھڑا رہا، ہاتھ تھامے، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس لمحے اس کا غرور، اس کی نفرت سب کہیں دفن ہو چکے تھے، صرف خوف باقی تھا اور ایک دعا جو لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن گزر چکے تھے۔ ہسپتال کا وارڈ خاموش اور سنسان سا تھا، مشینوں کی بیپنگ صرف وقت کی گواہی دے رہی تھی۔ ولی اس دوران کمرے کے کنارے کھڑا تھا، نظریں زمین پر جمی ہوئی،
دل میں شرمندگی اور بے بسی کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہر لمحے اسے یہ سوچ کر لرزہ آ رہا تھا کہ اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کرے۔ گھر پر سب کو سچائی بتا دی تھی، سب کچھ کھلے دل سے بتایا تھا کہ نیند میں چلتی ہوئی مالا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس کے بعد ماں اور ساس دونوں اس سے خفا ہو چکی تھی۔ چہرے پر مایوسی، لبوں پر خاموشی اور نظر میں ٹھنڈک۔ چند لمحے پہلے ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے۔ ولی نے جیسے ہی انہیں دیکھا، قدم تیز کر دیے اور دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ولی صاحب، آپ کی بیگم ہوش میں آ گئی ہیں، حالت اب کافی بہتر ہے، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ولی نے بے اختیار سانس لیا، دل دھڑک رہا تھا اور وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ وارڈ کا دروازہ کھولا، اندر کی روشنی میں اس کی نظر مالا پہ پڑی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد مگر خاموش۔ ولی تیزی سے اس کے پاس پہنچا، ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کی آواز میں خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مالا نے نکاہت زدہ مدھم آواز میں جواب دیا، درد نہیں ہو رہا، مگر سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ولی میں ہسپتال کیسے پہنچی؟ آپ نے مجھے کمرے سے نکالا تھا، میں نیچے ہال میں گئی تھی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، آنکھیں نیچے تھی، دل بھرا ہوا، پھر سر اٹھایا اور نرمی سے بولا، دراصل تم میری وجہ سے زخمی ہوئی ہو۔ مالا نے حیرت سے آنکھیں کھولی، ہلکی سی لرزش کے ساتھ بولی، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولی نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکایا اور دھیرے سے بولا، اس رات تم نیند میں چل رہی تھی اور میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالا تھا، صرف اس لیے کہ تم کہیں دور چلی جاؤ اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے۔ اگر تم صبح واپس آ جاتی تو میں تم پر بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دیتا، مگر مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوگا۔ مجھے معاف کر دو مالا۔ مالا نے خاموشی اختیار کی، آنکھیں نم تھی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، مجھے آپ سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی۔ ہاں، اتنا اندازہ ضرور تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نفرت میں آپ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ ولی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، آواز مدھم تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مالا نے سر نفی میں ہلایا، منہ موڑ لیا۔ ولی کی آنکھیں ان کی خاموشی میں جمی رہ گئیں۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ کو تھامے رہا، دل دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ یہ امید لیے کہ شاید وہ ایک لمحے میں اس کی طرف دیکھے، لیکن مالا نے صرف سر ہلایا اور آنکھیں زمین پر ڈال دی۔ وارڈ میں صرف مشینوں کی آوازیں اور خاموشی تھی۔ ولی کے اندر کا غرور، خوف اور پچھتاوا سب مل کر ایک گہرا سکون پیدا کر رہے تھے، مگر دل کے اندر ایک خلا بھی تھا، وہ خلا جو صرف مالا کی ایک نظر سے پر ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹھ کے کنارے کھڑا رہا، ہاتھ تھامے، آنکھیں اس کے چہرے پر جمائیں اور دل کی ہر دھڑکن میں ایک دعا چھپی ہوئی، بس تمہیں کچھ نہ ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 1.5 ہفتہ بیت گیا تھا، اسے اب ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی۔ اس نے بہت شور کیا تھا کہ مجھے میری ماں کے گھر جانا ہے، لیکن وہ زبردستی اس کو اپنے گھر لے آیا۔ رات کا وقت تھا اور کمرہ مدھم روشنی سے روشن تھا، پردوں کے پار باہر کی روشنی مدھم انداز میں اندر آ رہی تھی اور صوفے اور بیڈ کے درمیان فضا سکوت سے بھری تھی۔ ولی کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوا، ہاتھ میں یخنی سے بھرا ہوا پیالہ تھا، کانوں میں صرف اپنے قدموں کی ہلکی چال۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہی اس نے آہستہ سے کہا، مالا، ملازمہ کو دے کر بھیجا تھا، یہ پیا کیوں نہیں؟ تمہاری طبیعت ایسی نہیں کہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرو۔ مالا نے سر ہلایا، منہ موڑ کر جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں باپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جسے انسان کی قدر ہی نہیں۔ ولی کے لبوں پر لمحے بھر کے لیے سکون سا ٹوٹا، پھر آنکھوں میں پچھتاوا اور شرمندگی کے آثار آ گئے۔ مالا، میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ ہی تمہارے کردار پر الزام لگایا، بس میں امی کی زبردستی کی وجہ سے تم سے بدظن ہو گیا، مگر اب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مالا نے منہ موڑ کر اپنی پوزیشن مزید سخت کر دی، آنکھیں نیچی کر لی، مجھے نہیں چاہیے آپ کی کوئی شرمندگی، جائیں یہاں سے۔ ولی کی نظر بیڈ پہ پڑی، دل دھڑک رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر لفظ اسے قائل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر ایک شدت تھی، ایک ضرورت کہ اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مالا، بس ایک بار سن لو، میں تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کبھی نہیں رکھتا تھا،
جو کچھ ہوا سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ میں تمہارے ساتھ غلط کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالا نے اسے نظر انداز کیا اور پلٹی، جیسے وہ اس کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتی ہو۔ ولی نے ایک گہرا سانس لیا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور آخرکار وہ بیٹھ کے کنارے جھک گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مالا نے ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ولی نے مضبوطی سے تھاما۔ مالا پلیز، ایک بار مجھے موقع دو، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے اور تکلیف دے رہی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہاری قدر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مالا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں معاف کروں گی۔ آپ کے دل میں جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، مجھے اس میں نہیں کھینچے۔ ولی نے سانس بھرا اور آہستہ سے بولا، مالا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں جو بھی دکھ ہوا اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ تمہاری حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ پلیز ایک بار، بس ایک بار مجھے موقع تو دو۔ مالا نے آنکھیں جھکائیں، خاموش رہی۔ ولی نے نرم لیکن پرعزم انداز میں اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہے۔ تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں واقعی پچھتایا ہوا ہوں۔ کمرے میں سکوت چھایا رہا، صرف ہلکی سی پنکھے کی آواز اور باہر کی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مالا نے چند لمحے کے لیے ولی کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماضی کی تکالیف اور خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے، لیکن ولی کی موجودگی میں ایک غیر محسوس تحفظ بھی تھا۔ ولی نے اسے یخنی کا سوپ تھمایا اور نرم لہجے میں بولا، بس اسے پی لو، بس ابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ مالا کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ہلکی سی نرمی تھی، لیکن منہ ابھی بھی بند تھا۔ ولی نے اسے ہلکے سے سہارا دیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھا رہا، جیسے ہر لمحہ اپنی محبت اور نادم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو۔ کمرے میں رات کی خاموشی اور مدھم روشنی کے درمیان یہ لمحہ ایسا تھا کہ الفاظ کم اور احساسات زیادہ بول رہے تھے۔ ایک طرف ولی کی شرمندگی اور محبت، دوسری طرف مالا کی خوفزدہ مگر نرم دل موجودگی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ مزید بیت گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور کمرے میں دھوپ کی مدھم شعاعیں پردوں کے شفاف کپڑوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا۔ ولی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے مالا پر پڑی، جو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر تھکن اور ہلکی سی سختی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے پاس رحمت بیگم بھی بیٹھی تھی۔ چہرے پر فکر کی لکیریں اور آنکھوں میں اداسی واضح تھی۔ ولی نے آہستہ سے سلام کیا، ہاتھ میں موجود ٹرے کے ساتھ بیٹھ کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور نرم لہجے میں بولا، مالا کھانا کھا لو، تمہاری صحت پہ اثر پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ کھانے میں کوتاہی نہیں کرنی، اور تم اتنا ہی کر رہی ہو، پھر تمہیں دوائی بھی لینی ہے۔ رحمت بیگم نے دھیرے سے کہا، اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ سن ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، پہلے تو ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ولی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مالا نے سخت لہجے میں بات کاٹ دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے امی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر آپ لوگ مجھے اس کمرے میں اور ان کے ساتھ رکھیں گے تو میں اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤں گی۔ جس انسان کو میری عزت تک کا خیال نہیں، اس کے ساتھ میں کیوں رہوں؟ اس دن اگر میرا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو کوئی بھی غیر مرد میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، میری عزت کو نیلام کر سکتا تھا، میرا پاک دامن کیچڑ سے بھر سکتا تھا۔ میرا کیا ہوتا اگر اس دن میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا؟ ولی کے لبوں پر شرمندگی کا رنگ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر سر جھکائے ہوئے آہستہ سے بولا، بالا میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ دیکھو اگر میں چاہتا تو اپنی اس بات کو چھپا لیتا، کسی پر بھی الزام ڈال دیتا، لیکن میں نے تمہیں سچائی بتائی صرف اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مالا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ منہ موڑ کر بیٹھی رہی۔ اس کی آواز میں سردی اور پختگی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ بس بہت ہو گیا امی، آپ وکیل صاحب سے بات کریں، پیپرز تیار کروائیں۔ آج رات ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا، یا تو میں ان کے ساتھ رہوں گی یا پھر ان کے ساتھ نہیں۔ ولی نے کچھ لمحے صرف خاموشی سے اسے دیکھا، آنکھیں جھکی ہوئی، دل بھرا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ مالا کے الفاظ میں فیصلہ اور پختگی دونوں شامل ہیں، اور اب اس کی کسی دلیل کی گنجائش نہیں۔ اس کے اندر بے بسی اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ واقعی اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ وہ بس کھانے کی ٹرے رکھے وہاں سے چلا گیا
وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم کی مدھم روشنی میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیلی تھی، جیسے ہوا بھی آہستہ سانس لے رہی ہو۔ ولی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ سامنے صوفے پر رحمت بیگم، نعیمہ بیگم اور مالا بیٹھی تھی۔ ان کے برابر والے صوفے پر وکیل صاحب فائل گود میں رکھے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، یہ فیصلے کی خاموشی تھی۔ ولی نے آہستہ سا سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، جیسے سینے میں قید ہو کر باہر آنا چاہتا ہو۔ وکیل صاحب نے گھڑی پر نظر ڈال کر اس کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، ولی صاحب آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ولی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، جی، آفس کے کام میں تھوڑا پھنس گیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ یہ کہتے ہوئے بھی اس کی نظر بار بار مالا کی طرف جا رہی تھی، جو خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وکیل صاحب نے فائل بند کی اور سیدھے انداز میں کہا، آپ کی بیگم نے خلا کا کیس دائر کیا ہے۔ آپ عزت دار انسان ہیں، اسی لیے عدالت جانے کی بجائے میں خود یہاں آیا ہوں کہ بیٹھ کر بات ہو جائے اور کوئی راستہ نکل سکے۔ یہ سنتے ہی ولی کے دل کو جیسے کسی نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مالا کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، نہ آنسو نہ غصہ، بس ایک گہری تھکن اس کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ ولی بغیر کچھ کہے اٹھا، قدم بہ قدم چلتا ہوا سب کے بیچ سے گزرا اور مالا کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب چونک گئے۔ مالا بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ولی نے سر جھکائے بھری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہارا ناراض ہونا بالکل جائز ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا کوئی جواز نہیں۔ میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارا دل توڑا، تمہاری عزت کو نظر انداز کیا، لیکن مجھے ہر بات کا احساس ہو چکا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، دل سے وعدہ، کہ آئندہ تمہارے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کروں گا۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں مالا۔ تمہارا جانا میری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل گیا تھا۔ ان دنوں میں نے سمجھا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو مالا۔ مالا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، لیکن آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے، آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ولی نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں سچائی صاف چھلک رہی تھی۔ نہیں، وہ میری کمزوری تھی، میرا زخم، میری ضد۔ میں تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ تم پاک ہو، مضبوط ہو اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انسان ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نعیمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت بیگم نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ مالا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے دل کے بوجھ کو تول رہی ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی ولی جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور بے اختیار مالا کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، دوبارہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ مالا نے بھی آہستہ سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ بس اب وعدہ نبھانا پلیز۔ وکیل صاحب نے مسکرا کر فائل بند کر دی۔ پھر تو یہ معاملہ یہی ختم سمجھے۔ ڈرائنگ روم میں وہ بوجھل فضا آہستہ آہستہ ہلکی ہو گئی، آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ ایک نیا آغاز تھا، جہاں غلطیوں کے بعد سچ، ندامت اور محبت نے ایک ٹوٹے رشتے کو پھر سے جوڑ دیا تھا۔ والسلام۔